अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बुरी औरत। करीबन 3 फरलॉन्ग फासला तय करने के बाद मुझे नीली वैगन नज़र आ गई। ड्राइवर जो कोई भी था उसने हॉर्न पर हाथ रखा हुआ था और बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा कर रहा था। वैगन की खिड़की में से एक चेहरा बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। इसका मतलब था वाहिदी और उसका साथी अपने ताक़ुब से बाखबर हैं। कुछ आगे जाकर वैगन एक और बाज़ार में मुड़ गई। मैं बदस्तूर उसके पीछे था। इस बाज़ार में 40-50 गज़ आगे जाने के बाद वैगन एक रेहड़ी वाले से टकरा गई और तिरछी होकर एक दुकान के थड़े के नीचे घुस गई। उसका अगला पहिया गहरी नाली के अंदर जा चुका था। वाहिदी और उसका साथी छलांगे लगाकर गाड़ी से उतरे। उनके चेहरों पर खौफ था। शायद उन्हें गलत फहमी थी कि मेरे अलावा भी कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। वाहिदी के एक हाथ में खून आलूद खंजर अभी तक नज़र आ रहा था। उसने एक खूनी निगाह मुझ पर डाली और एक दरवाजे का टाट उठाकर अंदर घुस गया। उसके साथी ने एक और तंग सी गली की तरफ दौड़ लगा दी। मैं वाहिदी के पीछे लपका। ये इलाका लाहौर की पुरानी अनारकली की तर्ज का है। ऊंचे ऊंचे मकान, बैल्कोनियाँ, दुकानों के थड़े और बिजली के तारों का जाल। कानूनन किसी के घर में घुसना जुर्म है, मगर उस वक्त में कानून की इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं कर सकता था। एक कातिल मेरी आंखों के सामने फरार हो रहा था। मैंने बंदूक हाथ में ली और दरवाज़ा पार करके वाहिदी के पीछे लपका। वो धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। चंद जीने ऊपर मुझे एक बूढ़ी औरत नज़र आई जो हिज़यानी अंदाज में चिल्ला रही थी। दूसरी मंजिल पर कोई शख्स गुसलखाने के अंदर से गला फाड़ फाड़ कर पूछ रहा था, कौन है ओए, कौन है। तीसरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते मैंने वाहिदी को जा लिया। उसने पलटकर खौफनाक नज़रों से मुझे देखा और बेदरेग खंजर का वार किया। नीम तारीख जीनों में रोशन लकीर सी चमक गई। मैंने एक जीना उतर कर ये मोहलिक वार बचाया और बंदूक के दस्ते से एक ज़ोरदार ज़रब उसके घुटने पर लगाई। चोट खाकर वो मुड़ा और फिर जीने चढ़ने लगा। आखिर हम छत पर पहुंच गए। मैं चाहता तो मामूली कोशिश से उसे शूट कर सकता था, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं और वो एक ही औरत के डसे हुए थे। फ़र्क सिर्फ यह था कि वो गुस्से से पागल हो गया था और मेरे हवास ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा था। छत पर पहुंचते ही उसने घूम कर एक और वार किया। मैंने ये वार भी बचा लिया। सिर्फ कंधे पर मामूली सा ज़ख़म आया। मेरी जवाबी टांग खाकर वो भी कई फुट पीछे हट गया। मैंने बंदूक सीधी कर ली। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो भाग खड़ा हुआ। रुक जाओ वाहिदी, मैं चिल्लाया। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं उसके पीछे भागा। वो एक छत से छलांग लगाकर दूसरी छत पर पहुंच गया। मैंने भी ऐसा ही किया। वो तीसरी छत की तरफ बढ़ा। इन दो छतों के दरमियान काफ़ी फासला था। मैं पुकारा, रुक जाओ वाहिदी, वरना गोली मार दूंगा। वो चंद कदम तेज़ी से भागा और छलांग लगा दी। फासला ज़्यादा था। वो दूसरी छत तक नहीं पहुंच सका। मैंने उसे दीवार से टकरा कर नीचे गली में बिजली के तारों पर गिरते देखा। ये हाई वोल्टेज तार थे। ज़बरदस्त धमाका हुआ। हर तरफ शोले से लपक गए। वाहिदी कलाबाजी खाकर 30-40 फुट नीचे पुख्ता फर्श पर गिरा। उसके लिबास में से धुआं निकल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं छत से नीचे उतरा तो इर्द गिर्द की गलियों में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। वाहिदी के बचने का कोई सवाल ही नहीं था। वो मौके पर ही हलाक हो गया था। इतने में पुलिस जीप का सायरन सुनाई देने लगा। एक डीएसपी साहब अमले के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वाहिदी की लाश के पास से उसका खून आलूद खंजर भी कब्ज़े में ले लिया। मुझे मकामी थाने पहुंचा दिया गया। ये इंस्पेक्टर तजम्मल का थाना नहीं था। यहाँ मुझसे तकरीबन वही सलूक हुआ जो एक मुजरिम से होता है।
اگلے روز دوپہر تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ تھانے کے باہر کیا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت ایس پی امیر حسین صاحب کی کوششوں سے میرا وکیل مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وکیل عبدالقدوس صاحب نے بتایا کہ سیکریٹری اگروال سری نگر میں تھے۔ بیٹی کی خبر پا کر وہ آج صبح واپس لوٹے۔ شکنتلا ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگروال نے میرے خلاف قاتلانہ حملے، اغوا اور قتل کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ انہوں نے لکھوایا ہے کہ ملزم ان سے پرانی رنجش رکھتا ہے۔ اس نے ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر اسے سخت زخمی کر دیا۔ بعد ازاں وہ غصے میں بپھرا ہوا مہتاب کے شوہر واحدی کی طرف گیا۔ واحدی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن سفاک ملزم نے آخر تک اس کا پیچھا کیا اور بلندی سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ قدوس صاحب رحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ شاید اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چیخنے سے میرے زخمی سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں نے سر تھام کر کہا، وکیل صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا پورا محکمہ اندھا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ شکنتلا کا بیان کیوں نہیں لیتے؟ اگر وہ بیان دینے کے قابل نہیں تو اس کی سہیلی کا بیان لے، وہ سب کچھ بتائے گی۔ وہ بھی نہ بتائے تو شہادتیں دیکھیں۔ اگروال کے 10 پڑوسی بتا دیں گے کہ نیلی ویگن ان کے محلے میں کھڑی تھی۔ واحدی کے پاس سے جو خنجر ملا ہے اس کے فنگر پرنٹس دیکھیں، اس پر لگا ہوا خون دیکھیں۔ یہ تو ایک بالکل صاف کیس ہے۔ بھائی میرے، کیس بڑا صاف ہے، لیکن کیس بنانے والا اسے صاف رہنے دے تو پھر ہے نا۔ اگروال جس کرسی پر بیٹھا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ بہرحال اس بہرحال کے آگے تسلی تشفی کی بہت سی باتیں تھیں جو قدوس صاحب میرے ساتھ کر کے چلے گئے۔ اسی روز شام کو کسی نہ کسی طرح چندر سنگھ نے بھی مجھ تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ ٹفن میں میرے لیے قیمے والے پراٹھے لے کر آیا تھا۔ سلاخوں کے اندر سے میرے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور بولا، یار جی، تمہیں اگروال کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ کس کی خاطر اور کس نیت سے مجھے جانا پڑا تھا۔ چندر سنگھ نے بتایا کہ عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ تم نے مقدمے بازی اور بے روزگاری سے گھبرا کر یہ پاگل پن کیا ہے۔ میں کچھ دیر گہری نظروں سے چندر سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ میں الو کا پٹھا نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں۔ میں نے کل سارا دن بھاگ دوڑ کی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پچھلے 3 روز سے مہتاب بھی سری نگر میں تھی، اپنے چاچے کے گھر۔ کیا سمجھے؟ تمہارا مطلب ہے اگروال کسی پروگرام کے تحت وہاں گیا تھا؟ بالکل یار جی، یہ واحدی اتنا بھولا نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ اسے بیوی کے کرتوتوں پر شک ہو چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، بندہ جتنا بڑا عاشق ہو اتنا بڑا شکی بھی ہوتا ہے۔ واحدی بھی مہتاب کی طرف سے بدظن تھا۔ کل وہ اچانک بہاولپور سے یہاں پہنچ گیا۔ وہ سری نگر سے تصدیق کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ مہتاب اپنے چچا کے گھر نہیں تھی بلکہ کسی ہوٹل میں اگروال کے ساتھ دوستی پکی کر رہی تھی۔ واحدی یہ سمجھا کہ وہ سیالکوٹ میں ہی کہیں ہے۔ غصے میں بپھرا ہوا وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اگروال کی کوٹھی پر چڑھ دوڑا۔ چندر سنگھ کی باتیں 100% درست تھیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوٹھی میں گھستی واحدی نے مہتاب اور اگروال کو کیوں پکارنا شروع کر دیا تھا۔ واقعات کی سب کڑیاں ٹھیک ٹھیک مل گئی تھیں، مگر ان کڑیوں کے ملنے سے کیا ہوتا تھا؟ میری بے گناہی ثابت کرنے والے صرف 2 افراد تھے۔ ان میں سے ایک مر چکا تھا اور دوسرا بے ہوش پڑا تھا، یعنی شکنتلا۔ بلکہ دیکھا جاتا تو شکنتلا کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر وہ بچ جاتی اور ہوش میں بھی آ جاتی تو کیا ضروری تھا کہ وہ سچی بات کہے؟ اگروال نے جس طرح اس کی سہیلی کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ بھی مجبور ہو سکتی تھی۔ بلکہ وہ بیٹی تھی، زیادہ امکان تھا کہ وہ باپ کے کہے پر چلے گی۔ مجھے اگروال کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ قدموں کی وزنی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ ایک کانسٹیبل آیا اور اس نے تیز لہجے میں چندر سے کہا، چل اٹھو فٹافٹ، ایس پی صاحب آئے ہیں۔
وہ چندر کو بازو سے کھینچ کر باہر لے گیا۔ 2 منٹ بعد ایس پی امیر حسین سلاخوں کے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ تعصب سے بولے، میں نے کہا تھا نا کہ ہر تجربہ خود نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی بڑی بھاری قیمت دینا پڑتی ہے۔ کیا بگڑ جاتا تیرا اگر معافی کے 2 بول بول دیتا؟ اب دیکھنا کہاں تک پہنچتی ہے یہ بات۔ کون سے مربے ہیں تیرے پاس جو مقدموں پر لگائے گا؟ یہ ہزاروں لاکھوں کے کھیل ہوتے ہیں بچے، اور کچھ نہیں تو بوڑھی ماں کا ہی خیال کیا ہوتا۔ وہ اندھی ہو رہی ہے رو رو کر۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس دل میں صرف ایک تسلی سی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں مر بھی گیا تو قیامت کے روز میرا نام عزتیں لوٹنے والوں اور بدکاروں کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، اور ماں کو اس دنیا میں شرمندگی اٹھانا بھی پڑی تو اگلے جہاں میں اس کا سر فخر سے ضرور بلند ہوگا۔ میری اور ایس پی صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ یکایک تھانے میں سپاہیوں کی ایڑیاں بج اٹھی۔ ایس پی صاحب نے گردن گھما کر دیکھا اور وہ غیر ارادی طور پر اٹینشن ہو گئے۔ بھاری قدموں کی ٹھکا ٹھک سنائی دی۔ 5-6 آدمی حوالات کی طرف آ رہے تھے۔ پھر مجھے ایڈیشنل سیکریٹری اگروال کی صورت نظر آئی۔ عقب میں ایک وکیل فائلیں لیے آ رہا تھا، اس کے پیچھے بھی 3-4 آدمی تھے۔ تھانے دار کے حکم پر سنتری نے چابیوں کا وزنی گچھا نکالا اور بھاگ کر حوالات کا دروازہ کھول دیا۔ میرے علاوہ ایس پی صاحب اور دیگر عملہ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اگروال ان لوگوں میں سے تھا جن کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت یہاں اگروال کی آمد کیا معنی رکھتی ہے۔ شاید ایک بار پھر مجھے ٹھوکریں پڑنے والی تھیں۔ پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کی میں کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈیشنل سیکریٹری اگروال آگے بڑھا اور ہر قانون قاعدے کو نظر انداز کر کے مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ اس کی جذباتی سرگوشی میرے کان میں گونجی، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ عمروں میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، مگر شدت جذبات میں وہ مجھے بیٹا کہہ رہا تھا۔ وہ قد میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس کی کھردری داڑھی میری گردن سے رگڑ کھا رہی تھی، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے نواز خان، تم نردوش ہو، حوصلہ رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھ سے جدا ہو کر اس نے اپنے ساتھ آنے والوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب سوالیہ نشان بنے خرگوش اگروال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان میں 1-2 اخبار کے آدمی بھی تھے۔ اگروال ان سب کو لے کر تھانے دار کے دفتر میں آ گیا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ مجھے بڑی عزت سے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھانے کے بعد اگروال نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی، کانپتے ہاتھوں سے ایک سگریٹ لگایا اور اعلانیہ انداز میں بولا، میری بیٹی نے ہوش میں آنے کے بعد جو بیان دیا ہے اس کے مطابق نواز خان کا اس معاملے میں کوئی دوش نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں سری نگر میں تھا۔ کل دوپہر نواز خان مقدمے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے کے لیے میری کوٹھی پہنچا۔ اتفاق سے اسی وقت واحدی عرف استاد لنگڑ بھی اپنے غنڈوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ در حقیقت واحدی محکمے کو ناقص مال سپلائی کر رہا تھا۔ اس کی تیار کردہ وردیوں کا کپڑا ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اسی بات پر چند روز پہلے واحدی سے میرا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کی ناپرور شخص نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ خوفناک جرم کیا۔ نواز خان نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کوشش میں زخمی بھی ہوا۔ زخموں کے باوجود اس نے واحدی اور اس کے غنڈوں کا پیچھا کیا۔ واحدی ایک عمارت پر چڑھ گیا، نواز خان بھی اوپر پہنچا۔ یہاں واحدی نے نواز خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر ایک بار پھر بھاگ کھڑا ہوا، مگر 2 چھتوں کا درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے وہ بجلی کی تاروں پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ میں خرگوش اگروال کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی تیزی سے رنگ بدلا تھا۔ وہ زبان جو کل تک میرے خلاف زہر اگل رہی تھی، آج میری وکالت میں مصروف تھی۔ اس نے نہ صرف میری وکالت کی تھی بلکہ بڑی ذہانت سے اپنی اور اپنی بیٹی کی کمزوریوں کو بھی چھپا لیا تھا۔
اب میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ خرگوش اگروال کی کایا پلٹ ہونے میں شکنتلا کے کسی بیان کا کوئی چکر نہیں۔ میری بے گناہی کا علم خرگوش اگروال کو 12-14 گھنٹے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یقینی بات تھی، شکنتلا کی سہیلی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے میرے خلاف پرچہ درج کرایا تھا۔ اب جو اس نے اپنا رویہ بدلا تھا تو اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ جہاں تک بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ اپنے ضمیر کی ملامت اور خلش سے مجبور ہوا تھا۔ اگر اس میں تھوڑی بہت بھی انسانیت تھی تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے شکنتلا کی بیرا روی میں اس کا ساتھی نہ بن کر اور اس کی عزت و جان بچانے کی کوشش کر کے اگروال کے پتھروں کا جواب پھولوں سے دیا تھا، اور دشمنی کی آگ میں جلنے کے لیے ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں اگروال کے پتھریلے سینے میں انسانیت کا بیج بونے میں کامیاب رہا ہوں۔ اخبار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اگروال سے سوال کیا، جناب، 2 دن پہلے تک آپ کا خیال تھا کہ نواز خان ایک قاتل ذہن کا مالک ہے اور اس نے ایک مجبور عورت کی عزت داغدار کرنے کا جرم کیا، اور اب آپ اسے ایک دوسرے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہیں اس لیے تو نہیں کہ نواز خان نے آپ کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ اگروال نے اپنی گنجی چندیا پر ہاتھ پھیرا اور ماہر سیاستدان کی طرف بولا، بھائی، یہ معاملہ عدالت میں ہے، میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر جو حالات سامنے آئے ہیں ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ واحدی اور اس کی بیوی اس سے پہلے بھی قانون شکنی کرتے رہے۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پر نواز خان کو پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ سنگین صورتحال کے باوجود میں دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ گرگٹ کو رنگ بدلتے سنا تو کئی بار تھا، لیکن دیکھا پہلی بار تھا۔ 1 ہفتے کے اندر خرگوش اگروال نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ اگلی پیشی پر مہتاب نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بیان دے دیا کہ وہ نواز خان پر اپنے الزامات واپس لیتی ہے اور خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہے کہ نواز خان نے اس سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے علاوہ نواز خان پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی غلط ہے۔ مہتاب نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے شوہر واحدی کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ نواز سے پرانی دشمنی چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ بیان بھی اگروال کی گنجی کھوپڑی سے نکلا ہے۔ واحدی کو بیچ میں لانے سے مہتاب کے جھوٹ کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی، پھر بھی جھوٹ تھا۔ جج نے مہتاب کو حراست میں لینے کا حکم دیا۔ میری ضمانت میں پہلے ہی مزید توسیع ہو چکی تھی۔ عدالت برخاست ہوئی تو میں نے مہتاب کو سپاہیوں کی نگرانی میں باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی میں چند گز کے فاصلے پر موجود ہوں، پھر بھی اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست کا یہ منظر دیدنی تھا۔ چند ہفتے کے اندر مجھ پر سے تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ اس دوران شکنتلا بھی اسپتال سے صحتیاب ہو کر واپس آ چکی تھی۔ اگروال کی دعوت پر میں ایک بار ان لوگوں سے ملنے بھی گیا۔ شکنتلا اپنے پچھلے رویے پر کچھ شرمندہ نظر آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے مزید شرمندہ نہ کیا جائے، لہٰذا اگروال اور شکنتلا کی خواہش کے باوجود میں اس کے بعد کبھی ان کے گھر نہیں گیا۔ بقول شاعر، جس فسانے کو انجام تک لانا نہ ہو ممکن۔ آخر میں اس کیس کے بارے میں 2 وضاحتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ قارئین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ شکنتلا کو جب میرا ایڈریس معلوم نہیں تھا تو اس نے چندر سنگھ کے پتے پر مجھ سے خط و کتابت کیسے شروع کی؟ دراصل ہوا یوں تھا کہ رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر جب میں اگروال کی کوٹھی میں کودا تھا تو میری جیب سے 2-3 روپے اور کچھ کاغذات نیچے گر گئے تھے۔ ان میں سے ایک درخواست فارم بھی تھا جو میں نے ایک پرائیویٹ نوکری کے لیے پر کیا تھا۔ اس پر میرا نام اور ایڈریس وغیرہ موجود تھے۔ یہ چیزیں شکنتلا کے ہاتھ لگی تھیں اور اس نے فارم کے ایڈریس پر خط لکھ دیا تھا۔ دوسری وضاحت یہ کہ مہتاب سے اگروال کے تعلقات پہلے سے نہیں تھے۔ یہ تعلقات اسی رات شروع ہوئے تھے جس رات وہ ٹوپی والا برقع پہن کر بذریعہ رکشہ اگروال کی کوٹھی پہنچی تھی اور ASI نوازش علی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔
وہ ایک دور دراز کے جاننے والے کا حوالہ دے کر اگروال سے واحدی کی رہائی میں مدد لینا چاہتی تھی۔ وہ آگ تھی اور اگروال پیٹرول، دونوں کا ملاپ ہوا تو تنہائی میں آگ بھڑک اٹھی اور 2-2.5 گھنٹے میں وہ دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ میرے خلاف منصوبہ بندی ہوئی اور اگلی روز مجھے دھر لیا گیا۔ آج بھی جب میں اخبار میں کوئی خبر پڑھتا ہوں کہ جوئے خانے پر چھاپا مار کر اتنے قمار بازوں کو پکڑ لیا گیا اور داؤ پر لگی ہوئی اتنی رقم قبضے میں لے لی گئی، تو مجھے واحدی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ واحدی جسے ایک بری عورت نے پہلوان سے قمار باز بنایا اور اسے برباد کرنے کے بعد خود بھی برباد ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ چند مہینے بھی یاد آ جاتے ہیں جو میں نے ایک کربناک عذاب میں گزارے تھے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔